अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए वस्साइमीन वस्साइमात वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सूरह अहज़ाब की लंबी आयत के ये आखिरी कलिमात और आखिरी जुमले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माह मुक़द्दस, माह मुबारक हमको आपको अता फरमाया है, नसीब किया है, ये बहुत ही बाबरकत, बासआदत, नेक बख्ती, अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। इस माह मुक़द्दस की अजीम साअतों, लम्हात, इसकी घड़ियों, इसके घंटों और मिनटों से अगर बंदे ने अल्लाह की मग़फ़िरत, उसकी रज़ा हासिल ना की तो उससे बड़ा खायब व खासिर शायद ही कोई हो कि इसके तमाम ही आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है और जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया भी करार दिया है। जैसा कि हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन का जुन्नत अहादिकुम मिनल क़िताल, रोज़ा ढाल है। ढाल किसको कहते हैं? का जुन्नत अहादिकुम मिनल क़िताल, जैसा कि लड़ाई के मौके पर, जंग के मौके पर तीर से, तफंग से, भाले से, तलवार से, मद्दे मुकाबिल के वार से बचने के लिए हाथ में जो ढाल पहनी जाती है, रखी जाती है, कि इंसान अपने आप को उसके वार से बचाता है, बेआईन ही यही हाल है हमारे रोज़े का कि ये रोज़ा हमें जहन्नम की आग से बचाता है। हदीस के दीगर कलमात में, अल्फाजों में मिनन नार का लफ्ज़ भी आता है, व हिस्नुन हसीनुन मिनन नार, ये रोज़ा हमारे लिए मजबूत किले की तरह है। हिस्न हसीन भी कहा गया है इसको, मजबूत किला, यानी जहन्नम की आग से बचाने का जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े को करार दिया है। लेकिन ये रोज़ा जहन्नम, कौन सी जहन्नम, किस तरह की जहन्नम? एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के माबैन तशरीफ फरमा थे कि एक आवाज़ आई, एक धमाके की आवाज़ सबों ने सुना। आपने सवाल किया कि ऐ सहाबा, जानते हो ये आवाज़ किस तरह की है? कहा कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, आज से 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम के ऊपरी हिस्से से छोड़ा गया जो आज उसकी तह में पहुंचा है। इतनी गहराई वाली जहन्नम, इतनी गहरी जहन्नम, और उसके अजाबों का तज़किरा अगर हम और आप करें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जहन्नम शोले मारती है, चिंगारियां छोड़ती है, और इसकी चिंगारियां और उसके शोले जब भड़कते हैं तो चिंगारियां जो फूटती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा है, कान्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, ये जहन्नम जिससे बचने और बचाने का
کہ ذرائع اللہ رب العالمین نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، یہ جہنم چنگاریاں چھوڑتی ہے، کأنہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے محلوں کی طرح یہ چنگاری چھوڑتی ہے۔ خالی اس کی چنگاری بڑے بڑے محل کی طرح ہوا کرتی ہے کہ اگر ایک چنگاری بھی زمین پہ گر جائے تو ساری زمین اور سارے یہاں کے نباتات سب جو ہے خاک ہو جائیں جل کر کے۔ کأنہ جمالات صفر، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ اونٹوں کا ریوڑ ہے، بڑے بڑے اونٹ جو کسی ایک مقام پر کھڑے ہوں اور کثیر تعداد میں ہوں، جس طرح وہ ریوڑ نظر آتا ہے اسی طرح جو ہے اس کی جہنم کی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، یہ جہنم بھڑکتی ہے، شعلہ مارتی ہے اور غیظ و غضب میں آتی ہے، غصے میں آتی ہے، طیش میں آتی ہے۔ کس طرح کا طیش اور کس طرح کا غصہ ہوتا ہے اس کا، ہم اور آپ بھی غصے میں آتے ہیں۔ ماہ مقدس کو اللہ رب العالمین نے روزے کے لیے مخصوص فرمایا، تو اسی جو حدیث بیان کی گئی اس کے آگے اللہ آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ یہ روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس دن انسان روزے سے ہو اسے چاہیے کہ وہ بے دینی کے کام نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، چیخے چلائے نہ، اور دیگر احادیث کے الفاظ میں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جھوٹ سے، لغویات سے، بیہودہ بکواس سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو انسان بچا کر کے رکھے، اور جب کبھی جو ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم طیش میں آ جائیں، آنے کا موقع ہو، غصے میں آنے کا موقع ہو اور روزے سے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضبط نفس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جو ہے ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، کسی طرح کی کوئی دراڑ ہمارے روزے کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ تو طیش میں انسان آ جاتا ہے، غصے کے بہت سے ماحول پیدا ہوتے ہیں، تو کس طرح ہم آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ جہنم بھی جو ہے آپے سے باہر ہوتی ہے، تو تکاد تمیز من الغیظ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اور تب میں پھٹ جائے گی، اب اور تب میں پھٹ جائے گی۔ ایسی عظیم جہنم سے اور ایسے طیش مارنے والی اور غصے میں آنے والی جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تمام لغویات سے، بیہودہ بکواس سے، جھوٹ سے، گالم گلوچ سے اور تمام ہی اخلاقی برائیوں سے ہمارا روزہ جو ہے پاک و صاف ہو، تو یہ روزہ ہمارے لیے طاقت کا باعث ہے۔ اور یہ روزہ پھر اس قدر قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ طیش مارنے والی جہنم، وہ غصے میں آنے والی جہنم، وہ ہمیں اپنا لقمہ بنا لینے والی جہنم پھر ہمارے پاس نہیں آتی۔ باعدہ اللہ 70 خریفا، ہمیں اللہ رب العالمین اس روزے کے عوض اور بدلے اور صلے میں ہمیں جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے، 70 خریفا، 70 سال دور۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس کو ہمیں پورے آداب، شرائط اور روزے کے تمام ہی
مسائل کو مد نظر رکھ کر کے اس کو گزارنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے یہ ہمیں روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور مرد، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کی عوض میں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے بدلے میں، اور ذکر و اذکار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں وہ مغفرت عطا فرما دیتا ہے جو اس کی عظیم چاہت ہے۔ ہم اور آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ بہت سے اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں مغفرت عطا فرماتا ہے۔ یہ لمبی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات شروع ہوتی ہے یہ، اس میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 10 صفات بیان فرمائی ہیں اہل ایمان کی۔ ان 10 صفاتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو انجام دینے والوں کو مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، چھوٹے چھوٹے اذکار، چھوٹی چھوٹی کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان تمام کلمات اور اذکار کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم بغور مطالعہ کریں گے احادیث کا، قرآن کا، تو معلوم یہ ہوگا کہ پورے اعضاء و جوارح سے، جسمانی طور پر بھی اللہ رب العالمین کو اعمال مقصود ہیں، اور ان عملوں کے عوض میں اللہ رب العالمین مغفرت عطا فرماتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے، شکم کا روزہ ہے، پیٹ کا روزہ ہے، یہ پورے اعضاء سے جو ہے روزہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اعضاء کے ذریعے، جسم کے ذریعے روزہ رکھنا یا اور دوسرے عمل کرنا، جیسے تہجد کی نماز لے لیجیے، تراویح کی نماز لے لیجیے، پورے جسم کے ذریعے ہم سے مقصود ہے۔ آدمی قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، وقت لمبا دے رہا ہے، ان تمام اعمال کے ذریعے جو اعضاء کے ذریعے سے مقصود ہوتے ہیں، ان کے عوض میں بھی اللہ رب العالمین مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور زبانی طور پر صرف آپ زباں ہلائیں تو بھی جو ہے اللہ رب العالمین مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن بھر میں 100 کم سے کم جو ہے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ کے تمام اعمال جو ہے، تمام آپ کے خطائیں آپ کی معاف تھیں، اس کے باوجود بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہماری صفت بھی بیان فرمائی قرآن کے اندر، والمستغفرین بالاسحار، زبان کے ذریعے استغفار کرنے والے، اور کس موقع پر؟ سحری کے موقع پر، بالاسحار، صبح کے موقع پر۔ ہم اور آپ سحری کا موقع ہوتا ہے تو ہماری زبان سے اگر جو ہے اس موقع پر استغفار کے کلمات نکلیں، اور یہ ہماری مخصوص صفت بیان کی گئی ہے، اور یہ صرف جو ہے ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ہی زندگی کے ان لمحات کے لیے جو سحر کا موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ اگر ہماری زبانوں پر جو ہے یہ کلمات سحری کے موقع پر، صبح صادق سے پہلے، صبح کاظم میں اگر ہماری زبان سے استغفار کے کلمات نکلیں، اور پھر چلتے پھرتے 24 گھنٹوں میں جب بھی ہم کو آپ کو موقع ملے، اگر یہ کلمات ہماری زبان سے ادا ہوتے رہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی جو مرضی اور منشا ہے کہ بندہ جو ہے مجھ سے استغفار کرتا رہے، مجھ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرماتا رہے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنے روزوں کو جو ہے، اور اپنے تمام
اس ماہ مقدس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو مغفرت کا ذریعہ بنائیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تہجد یا تراویح کی شکل میں ہو، یا ذکر و اذکار کی شکل میں ہو۔ اور ذکر و اذکار میں قرآن مجید بھی شامل ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس کے تمام ہی آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے اور پورے لمحات رمضان کو، اوقات رمضان کو اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین بعد میں آنے والی زندگی کے لیے سبق، درس اور نصیحت بنا دے کہ ہم اس کے سے جو سیکھیں اس کو جو ہے باقی کی زندگی میں بھی لاگو کریں اور عمل پیرا ہو۔ اللہ رب العالمین سب کو جو ہے ہمارے تمام ہی اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت، ہم کو جو ہے مغفرت نصیب فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور ہم سے جو بھی اعمال سرزد ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے، فرض اور سنت اور نفل کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، ان کو اللہ رب العالمین ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دینی پروگرام دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اللہ کا پیغام۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔